वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की क्लास का हमारा जो उन्वान है वो फ़ेल और शिबे फ़ेल, इसमें फ़र्क बयान करना और जो है ना इनके बारे में मुकम्मल मालूमात के बारे में है। तो सबसे पहले हम फ़ेल की तरफ चलते हैं। जब हमें असल समझ में आएगी तो ज़ाहिर बात है फ़रा बाद में समझ में आएगी। जब असल ही समझ में ना आए तो फ़रा समझ में नहीं आ सकती। मैं ये कोशिश कर रहा था कि ये वाइट बोर्ड चल जाता तो आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाता। चलो अभी वो हम जो है वो ना, आप डाउनलोड करना पड़ता है हजरत। हाँ वो डाउनलोड करना पड़ेगा जी। वो सबको करना अब पड़ता आप है। अब अगर हमने आप कर जो लिया हैं, था मेरे को दिखता। अब आप जितने भी हैं अगर आपके पास पेंसिल और कापी मौजूद है तो फिर आप एक सफ़े पर एक साइड पर लिखें फ़ेल और उसके बराबर आगे लिखें शिबे फ़ेल, और जो लिख ले तो फिर वो हैंड रेस कीजिए ताकि मुझे पता चले। आपने कागज़ के एक कोने पर लिखना है फ़ेल, दूसरे कोने पर लिखना है शिबे फ़ेल। जी साहब। लिखिए ज़रा। हसन रज़ा भाई, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी हजरत, जी हजरत, अस्सलाम वालेकुम हजरत। अभी कॉपी जी और कलम उठा लिया हजरत, नोटबुक। हाँ, तो अल्लाह आपने लिखिए एक दा। कोने पर लिखिए, एक कोने पर लिखें फ़ेल और दूसरे कोने पर लिखें शिबे फ़ेल। ओके हजरत। इसका पानी ना भरा है सर। तो जहाँ पर आपने फ़ेल लिखा है, जी लिख लिया। जहाँ पर आपने फ़ेल लिखा है उसके वो फ़ेल से आपने 3 लकीरें खींचनी हैं। 3 यानी तीर के निशानात नीचे खींचने हैं। एक सीधा, दूसरा टेढ़ा, दूसरा टेढ़ा, मतलब ये कि एक सीधा हो दूसरा टेढ़ा हो, 2 टेढ़े हों। ग्राफ के टाइप। हाँ, इस तरह आप जो है ना क्या है कि वो करिए ज़रा। इसकी शाखें बनाएंगे। हाँ, उसकी शाखें बनाएँगे। तीनों यानी तीनों आपने वहीं से खींचनी है, उसकी शाखें बनेंगी। जी, यानी फेल से। हाँ, जैसे फ़ेल। इसम फेल हर्फ की तरह बनाने के लिए हम करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। जी नहीं, नहीं, ठीक। इस तरह भी ना बनाइए क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हजर यानी लेफ्ट साइड पे खींचने हैं हाँ, दो। जो फ़ेल है ना हजरत फ़ेल, एक एक सीधा ले लेंगे। अरे जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं ना हम लोग किसी भी चीज को, एक सीधा ले लेंगे, 2 टेढ़ा ले लेंगे, हो जाएगा। हाँ, 3 2 पार्ट टेढ़ा। में बस डिवाइड। जी, जी, 2 टेढ़ा ले लो, एक सीधा ले लो। एक सीधा नीचे आ जाए, 2 टेढ़ा आ जाए। ठीक। क्योंकि वो चीज़ें जो है ना ये फ़ेल की किस्में नहीं बनेंगी। नहीं, इस तरह नहीं सफियान साहब, इस तरह नहीं, वो इस तरह नहीं, इस 45 तरह नहीं। डिग्री का एंगल। हाँ, एक मिनट ज़रा, 1 मिनट, 1 मिनट। 38 डिग्री का। है ना, अपन हो गया। क्योंकि हमें पहले फ़ेल अच्छे तरीके से समझ में आएगा ना, तो हमें आगे हमारे लिए बेहतर बनेगा काम। फ़ेल नहीं समझ में आएगा, तो फिर काम समझ में नहीं आएगा। वो कागज़ खानी गिनना, कागज़ खानी। शुक्र। अच्छा जी, एक बन गया फ़ेल, दूसरा बन गया शिबे फ़ेल। अब हमने क्या करना है कि एक लकीर हमने इस तरह खींची, दूसरी लकीर सीधी, तीसरी लकीर टेढ़ी। तो आपने पहली लकीर पे लिखना है हुदूस। पहली जो लकीर है ना उस पर आपने लिखना है हुदूस।
پھر اس حدوث کے نیچے آپ نے ایک لکیر کھینچنی ہے، اس کے نیچے لکھنا ہے فعل. جو آپ نے پہلی لکیر ٹیڑھی کھینچی ہے اس پر اس تیر پر آپ نے نشان لگانا ہے کہ نشان کے بعد آپ نے لکھنا ہے حدوث. حدوث کے نیچے پھر آپ نے اس کو فعل لکھنا ہے ایک اور لکیر لگا کر. ٹھیک ہے جی. دوسری پر آپ نے لکھنا ہے نسبت الی الفاعل. نسبت الی الفاعل. حضرت سمجھ نہیں آ رہی لکیریں کیسے مارنی ہے جی. لکیریں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کس طرح مارنی. فعل آپ نے لکھا نا، جی فعل لکھ لیا. فعل کے نیچے سیدھی آپ ایک لکیر لگائیں. جی سیدھی ایک لکیر لگا دیے. اس کے اس سے سائڈ میں ایک ادھر ٹریڑی ہو جائے، ایک ادھر ٹریڑی ہو جائے اوپر سے. جی اس طرح. دکھائیں ادھر نیچے کریں نیچے. ایک منٹ حضرت میں یہاں پہ تھوڑا روک رہا ہوں. حضرت جی صحیح. اسی لیے ہاں حضرت اسی لیے میں وہ بولا تھا وہ چیز. سمجھے نا سفیان بھائی؟ ہاں اب آپ سمجھ گیا. سمجھ میں آیا؟ ہاں ہاں یہ آ گئی. تو آپ نے پہلی لکیر پر آپ نے لکھنا ہے حدوث. دوسری حضرت لکیر یہ پر عابد بھائی کا مائک بند کریے، سنیں نہیں آ رہا. آپ نے پہلی لکیر پر عابد لکھنا ہے بھائی آپ اپنا حدوث. مائک بند کیجیے نا، ایسا لگ رہا ہے جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں افریقہ کے. سفیان صاحب جی حضرت. آپ اپنی بند کیجئے ذرا مائک کو. نہیں حضرت میرے کرنے سے نہیں، عابد بھائی کرنے سے ہو رہا، وہ مسئلے میں کھولا مائک. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے پہلی لکیر جو لگائی آپ نے اس پر لکھنا ہے حدوث لکھنا ہے. ہا دال وا سا. ہا جو نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہم تو ہا جو ہے نا اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک تو دو آنکھوں والی ہے نا، دوسری وہ جو ہا ہے دو آنکھوں والی نہیں حدوث ہونی چاہیے. مطلب حضرت حدوث مطلب وہی جو نئی چیز ایک قدیم اس کے اپوزٹ سے حضرت وہی والے بول رہے ہیں نا. ہاں جی بالکل. حدوث. دوسرا نسبت الی الفاعل، اور تیسرا نسبت الی الزمان. تیسری لکیر کے نیچے آپ نے لکھنا ہے نسبت الی الزمان. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے سر ہیں جی ریپیٹ کر دیں سیکنڈ لائن. ہاں پہلی لائن کے نیچے لکھنا ہے آپ نے حدوث. ٹھیک ہے جی. پہلی لائن کے نیچے آپ نے لکھنا ہے حدوث. پھر حدوث سے آپ نے ایک تیر کھینچنا ہے نیچے کی طرف، اس کے نیچے لکھنا ہے فعل. لطیف نواز صاحب آپ نے لکھ لیا؟ جی سر. حدوث کے نیچے ہے نا ڈاؤن ایرو، اس کے ہاں بعد اس کے وہاں لکھیں گے فعل. فعل لکھ دیا. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا جی. پھر آپ نے جو سیدھی لکیر جو فعل سے نیچے کھینچی تھی، دوسری جو لکیر بنے گی وہاں پر آپ لکھیں گے نسبت الی الفاعل. فعل کی نسبت الی الفاعل. ہاں یا نسبت الی الفاعل. آپ نے جو درمیانی لکیر ہے نا، جو دوسری لکیر ہے، اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے نسبت الی الفاعل. جی ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے. نسبت الی الفاعل ہو گیا جی. اس کے بعد آپ نے جو تیسری لکیر ہے اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے نسبت الی الزمان. ٹھیک ہو گیا جی. جی لکھ لیا آپ نے یہ تینوں؟ جی. اچھا یہی تینوں چیزیں جو ہے آپ نے ادھر بھی لکھنی ہے، شبہ فعل میں بھی لکھنی ہے. تو اس میں لکھیں گے حدوث، ہاں حدوث کے نیچے فعل، پھر نسبت الفاعل، نسبت الی الفاعل، نسبت الی الفاعل، ہاں اور نسبت الی الزمان. ہاں تیسرا. ٹھیک ہے نا جی. جی یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ سب نے لکھ لیا؟ جی حضرت یہ جو سیدھی لائن والی یہاں پہ کیا لکھنا ہے؟
सीधी लाइन हुदूस पे लिखना है आपने, उसके नीचे निस्बत इलल फाइल। हजरत आपके पास ये किताब में बनी हुई है ऐसे डायग्राम? नहीं मेरे पास नहीं बनी हुई। तो हजरत बना के आप वो शेयर कर दीजिए ना, सब कंफ्यूज हो रहे हैं, टाइम भी जा रहा है ऐसे। नहीं कोई एक बात मिनट नहीं है, लगेगा। आप ये एक ही बात अगर आज आपने समझ ली ना, तो ये टाइम आपका नहीं जाएगा, ये आप फिर जो है ना पूरी जिंदगी आप जो है ना इसको संभाल के रखेंगे जहनों में, ठीक है ना। बिल्कुल सही। ये मेरा मतलब ये है कि ये जो चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये तुम्हारे जहन में डायरेक्ट चली जाए, और ये चीज आपके सामने लिखी हुई ना हो, यानी पक्की पकाई ना हो। पक्की पकाई की अहमियत नहीं होती। कदर नहीं जानते। जी जी हसन रजा भाई। आपकी मर्जी हजरत, आपकी मर्जी पे मौकूफ है। नहीं नहीं मर्जी की बात नहीं है, मैं कहता हूँ कि आपको ये चीज एक कायदा समझा दूं तो बस, उसके बाद फिर आपको परेशानी नहीं होगी। जी लिख लिया, या आपने तीनों लिख लिए? जी जी लेफ्ट हजरत वाली लाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लेफ्ट अच्छा, वाली रह गई अब मेरी जरा लाइन। बात सुनिएगा। अब ये सिर्फ आपके पास हो, अभी मैं बोलूंगा, आप अच्छे तरीके से समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फेल है ना, फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर, दर हकीकत ये फेल नहीं है। बात सुनिए, अभी मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, इसको अच्छे तरीके से सुनना आपने। कि जिनको हम फेल माजी कहते हैं, जिनको हम फेल मुजारे कहते हैं, जिनको हम फेल जहद कहते हैं, ये दर हकीकत फेल नहीं है। असल जो फेल है वो मस्दर है। असल जो फेल है वो मस्दर है। बिलफर्ज हम कहते हैं ना कि भाई ऐसा लफ्ज़ कि जिससे कोई काम समझ में आए, उसको हम फेल कहते हैं। तो फिर हम मिसाल क्या देते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना वगैरह वगैरह। तो देखो कि खाना पीना, पीना मस्दर है ना, बस पर जागना मस्दर है ना। तो असल जो हकीकत जो फेल है ना, वो क्या है, वो मस्दर है, वो मस्दरी माना है, जिसको मस्दरी माना को ताबीर किया जाता है हुदूस के साथ। मस्दरी माना को किसके साथ ताबीर किया जाता है? हुदूस हुदूस के के साथ। साथ ताबीर किया जाता है। अब बात ये आती है कि हुदूस का माना क्या है। कहते हैं कि हुदूस जो है ना, ये खुद मस्दर है, तो हुदूस का माना है नया काम। हदस का माना है नया काम। तो देखो कि जो भी हम काम करते हैं, हमें उसके लिए हर बार नहीं मेहनत करनी पड़ती है। बिलफर्ज मैं बोल रहा हूँ, तो ये काम अदा करने के लिए मेरी ज़बान को, मेरे मुंह को हर बार नई मर्तबा खोलना पड़ता है। हम अगर कोई चीज़ लिखते हैं, एक मर्तबा हमने लिखा, तो उंगलियों को एक हरकत, फिर दूसरी हरकत, फिर तीसरी हरकत, फिर चौथी हरकत, यानी हर बार जो है ना हमें वो उनको नया करना होता है। जो भी आप काम लेंगे, चलने का काम लें, तो हर बार हमने पैरों को उठाना है, हर बार हमने पैरों को जो है ना वो चलाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये हाँ हुदूस जो है ना जी, समझ में आ रही हूँ सर। हाँ, तो ये असल जो फेल है ना, फेल, वो फेल हुदूस है, ठीक है जी। और फेल में तीन चीज़ों का पाया जाना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर एक हद हुदूस, नंबर दो निस्बत इलल फाइल, नंबर तीन निस्बत इलल ज़मान। जी अगर आप इसमें से किसी एक को हज़फ कर देंगे, तो ये फेल नहीं रहेगा, फेल नहीं माशाअल्लाह। रहेगा, ठीक है जी। जी अब हजरत। यहाँ पर एतराज़ करने वालों ने एतराज़ किया कि हजरत जब तुम कहते हो कि ये जो फेल है ये फेल नहीं है, असल फेल हुदूस है, तो आपने यहाँ पर जब फेल में तीन चीज़ें पाई जा रही हैं, तो आपने यहाँ पर फेल की पहली जुज़, ये जो फेल की पहली जुज़ है ना हुदूस, तो आपने इसका नाम पहली जुज़ का नाम कुल को क्यों दिया आपने? यानी निस्बत इलल ज़मान और निस्बत इलल फ़ाइल, इन तीनों को मजमूए को हमने मिलाकर फेल कह दिया। तो एतराज़ करने वाले ने कहा कि भाई कोई ऐसा नाम देते हैं आप कि जिसमें फेल भी शामिल हो जाता,
نسبت الفاعل بھی شامل ہو جاتی، نسبت الزمان بھی شامل ہو جاتی. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ دیکھیں نا کہ بھئی بالکل کسی بھی دیش کا جھنڈا ہو تو کیا کیا جاتا ہے، وہاں پر جھنڈے میں پورے جتنا بھی وہ ملک ہوتا ہے اس ملک کے جو نشانات ہوتے ہیں وہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ ایک ایک نشانی اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ یہاں پر فلاں فلاں چیز مراد ہے. ٹھیک ہے نا، ہر ایک جھنڈا جو بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے فعل کا بھی آپ اس طرح نام رکھتے کہ جس میں حدوث بھی سمجھ میں آ جاتا، نسبت الفاعل بھی سمجھ میں آ جاتی، نسبت الزمان بھی سمجھ میں آتی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں آ رہی مصطفیٰ. ہاں آ رہی ہے حضرت. تو اس لیے اب انہوں نے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا جی بات اصل یہ ہے کہ یہاں پر تسمیت الکل باسم الجز ہے. یعنی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جز کے نام کو اٹھا کر کل کو دیا جاتا ہے. یعنی یہ جہاں پر یہ جو تینوں آپ کو جزیں نظر آ رہی ہیں، یہ جزیں ایسی ہیں کہ ان تینوں کو ملا کر ہم اگر کوئی نیا نام تجویز دیں تو تجویز دینے میں بہت دقت ہے، بڑی پریشانی ہے. تینوں کو ہم اس طرح جو ہے نا وہ نام دیں کہ جس طرح تینوں چیزیں شامل ہو جائیں تو اس میں بڑی دقت ہے بہت. یا تو پھر یوں ہے کہ وہ نام بہت لمبا ہو جائے گا، یا پھر یوں ہے کہ تینوں کو اکٹھا کرنا بھی جو ہے نا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. تو پھر کیا کیا انہوں نے پھر یوں کیا کہ بھئی جز کا نام کل کو دے دیا. علماء کرام یہاں پر یہ مثال دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کہ بالفرض چائے جو ہے چائے جو بنتی ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 پتی، نمبر 2 دودھ، اور نمبر 3 شکر یا گڑ یا چینی وغیرہ. تو اب دیکھو کہ ہم اس کو چائے کہتے ہیں، حالانکہ جو چائے ہے نا وہ چائے کس کا نام ہے؟ اس پتی کا نام ہے. پتی کا نام ہے. پتی کا نام ہے سر. چائے پتی کا نام ہے نا. جی تو جی حضرت. کیا دیکھو نا، ابھی دیکھو کہ یہاں پر اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس مرکب کا کوئی ایسا نام رکھیں کہ جس میں پتی بھی شامل ہو، دودھ بھی شامل ہو اور اس میں چینی بھی شامل ہو جائے. تو ان کا جب نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا نام اب چائے رکھو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے تسمیت الکل باسم الجز. اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جز کا نام کل کو دے دینا. ماشاء اللہ. جز کا نام کس کو دے دینا؟ کل کو دے دینا. کل کو دے دینا. تو ہم نے یہ جو فعل ہے نا، فعل یہ چونکہ جز ہے تو جز کا نام ہم نے پورے کل کو دے دیا. ماشاء اللہ. جز کا تسمیت نام کیا؟ الکل اسم الجز. ہاں تسمیت الکل باسم الجز. باسم الجز. ٹھیک ہے جی. اس کو جی کیا حضرت. کہتے ہیں؟ تسمیت الکل باسم الجز. جز. تو اب تو یہ اصل جو فعل ہے وہ میں نے آپ کو جب بتایا تو اصل فعل تو وہ چیز ہے کہ جو مصدر. کام ہے، جی جو مصدر ہے، جو کام ہے وہ فعل ہے. اچھا جی، یہی سیم چیزیں شبہ فعل میں پائی جا رہی ہیں. یہی فعل چیزیں یہی جو ہے نا کیا ہے کہ سیم چیزیں کس میں پائی جا رہی ہیں؟ شبہ فعل. ہاں شبہ فعل میں کس طرح پائی جا رہی ہیں کہ بھئی دیکھو کہ شبہ فعل میں حدوث بھی ہے. کام سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کام سمجھ میں آ رہا ہے. نسبت الفاعل بھی ہوتی ہے اور نسبت الزمان بھی ہوتی ہے. تو 3 چیزیں پائی گئی. جی 3 چیزیں پائی گئی نا سفیان صاحب؟ جی حضرت. تو دیکھو 3 چیزیں اس میں بھی پائی گئیں، 3 چیزیں اس میں بھی پائی گئیں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب جو چیزیں فعل میں پائی جا رہی ہیں وہی چیزیں شبہ فعل میں بھی پائی جا رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے اس کا کیا نام رکھ دیا کہ بھئی یہ فعل کے مشابہ ہے. ماشاء اللہ. کس کے مشابہ ہے؟ فعل کے فعل مشابہ. کے مطابق. اچھا، پھر اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا. میں نے کہا جی دیکھو اگر فعل ماضی کا ہم معنی کریں، فعل ماضی کا ہم معنی کریں کون سا؟ ضرب بمانے مارا اس نے گزرے زمانے میں، کہ یہاں پر تو آپ کی ساری باتیں سچی آتی ہیں کہ یہاں پر حدوث بھی ہے، نسبت الفاعل بھی ہے، نسبت الزمان بھی ہے. جی تو پھر اس نے اعتراض یہ کیا
کہ آپ نے کہا تھا کہ فعل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. میں کہا جی ہم آپ کو ایسا فعل دکھاتے ہیں کہ جس میں 3 چیزیں نہیں ہوتی بلکہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. میں نے کہا جی کون سا مثال ہے؟ میں نے کہا جی فعل نہیں، فعل امر حاضر. بھائی اضرب، مار جی دوں، زمانہ نہیں ہے. زمانہ کہاں ہے اس میں؟ نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. جی سید سفیان صاحب. جی حضرت اس میں تو حکم ہے اور جی حسن رضا زمانہ ہی بھائی. نہیں. حسن رضا بھئی زمانہ ہے اس میں امر میں؟ نہیں ہے زمانہ. امر میں نہیں حضرت، اس میں تو حکم دیا جاتا ہے نا کام کرنے تو کا. اب دیکھو ذرا صرف فعل ہے کہ نہیں ہے؟ فعل تو ہے حضرت، صرف فعل تو ماضی ہے. مضارع اور کو ہی لے کے چلیے. اب دیکھو یہ فعل بھی ہے لیکن اس میں نسبت زمان نہیں ہے. جی تو تم نے کہا تھا کہ بھئی فعل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، حدوث بھی ہوتا ہے، نسبت الفاعل بھی ہوتی ہے، نسبت الزمان بھی ہوتی ہے. یہاں پر تو حدوث پایا جا رہا ہے، نسبت الفاعل پایا جا رہی ہے، لیکن نسبت الزمان تو نہیں ہے. تو اب غور کیجئے، اس کا جواب بہت آسان ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ بہت آسان ہے. اس طرح کہ اس میں حال کا معنی پایا جاتا ہے، زمانہ فعل موجود ہے. حال کا معنی پایا جاتا ہے. اضرب، مار، مانے ابھی مار، ابھی. ابھی مار، حال میں مار. حال میں مار. تو حال پایا گیا کہ نہیں؟ جی پایا گیا حضرت الحمدللہ. حال پایا گیا نا؟ جی حضرت تو یہ تینوں چیزیں پائی گئی. بالکل تو اب فعل بن گیا. بن گیا حضرت. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی حضرت. ہاں. اب موسیٰ یہ یہ بیٹھا تھا، آج میں بیٹھا تھا، میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا تھا بھئی یہ جو حدوث نسبت الفاعل نسبت الزمان، تو ایک اچانک میں میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ میں نے کہا کہ یہ یہاں پر 2 چیزیں پائی جا رہی ہیں، 3 چیزیں نہیں پائی جا رہی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ میں تھوڑا بہت جو ہے نا یوں سمجھ میں آیا کہ جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حال میں ابھی ابھی مار. تو یہ یہاں پر جو منطق ہے ہے موسیٰ، ہیں، یہ منطق ہے. یہ منطق نہیں ہے، یہ نحو کو پڑھایا جاتا ہے منطق کے حساب سے. اچھا نحو کو پڑھایا جاتا ہے منطق کے حساب منطق سے. کے حساب سے. سمجھ میں آئی بات؟ جی بالکل تو جب نحو کو منطق کے حساب سے پڑھایا جائے تو وہ کچھ فائدہ اپنے حساب سے کرتا ہے نا. جی ٹھیک ہے، یہاں سمجھ میں آئی بات؟ یہ اب تک تو 100% سمجھ میں آ میرے گئی. کو کلیئر ہے موسیٰ. ہیں جی کلیئر ہو گیا. اچھا جی جی پھر اعتراض پیدا ہوتا ہے. بھئی اعتراض یہ ہے، شبہ فعل کو ہم لے لیتے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا کہ نسبت الزمان، کہ شبہ فعل میں تو نسبت الزمان نہیں پایا جاتا، لیکن کس طرح کہ ضاربن مانے مارنے والا، اس میں تو گزرا زمانہ بھی نہیں ہے، مستقبل بھی نہیں ہے. حسن رضا بھائی، حسن رضا بھائی سن رہے ہیں؟ حسن بھائی جی حضرت، جی حضرت، فرمائیں فرمائیں حضرت. شبہ فعل میں نسبت الزمان ہے. ہے نا حضرت، لکھوائے نا آپ. کس طرح ہے؟ جیسے ضاربن کا معنی مارنے والا، تو یہاں پر تو ہاں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا. لیکن مارنے والا، ہاں حضرت یہ تو بات ہے، مارنے والا ہی تو نسبت الی فاعل ہو گیا حضرت. جی سفیان بھائی. حضرت آپ ابھی اس سے پہلے مثال جیسے وہی کیا چپکا رہا ہوں میں، وہ ہاں زمانے میں مارا انہیں. ہاں اصل میں مارنے والا یہ جو اسم فاعل اور اسم حضرت مفعول جو ہے نا، مارنے والا ہے تو وہ تو کام کبھی نہ کبھی ہوا رہے گا یا پھر کبھی نہ کبھی ہوگا، یہ تو کلیئر ہے حضرت. ہاں یہ تو کلیئر ہے، یہ بات صحیح ہے آپ کو. یعنی آپ نے یہ پیچھے پڑھا ہے کہ بھئی وہ جو اسم فاعل کی آپ نے تعریف پڑھی ہے، اسم فاعل تعریف پڑھنے کے بعد آپ نے کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ اسم فاعل جو ہے نا، اسم فاعل جب وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو تب جو ہے نا یہ عمل کرے گا، تب عمل کرے گا. جب اسم فاعل، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کبھی کبھی اسم فاعل جو ہے نا یہ حال یا استقبال کے معنی میں نہیں بھی ہوتا، معنی ماضی کے معنی میں ہوتا ہے. اچھا نہیں سمجھ میں بات؟ یہاں پر انہوں نے کہا، کیا کہا تھا کہ بھئی اسم فاعل جب حال یا استقبال کے معنی میں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا نا کہ بھئی حال یا استقبال کے معنی میں ہو، تو یہیں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ بھئی وہ کبھی کبھی حال یا استقبال کے معنی میں نہیں بھی ہوتا. لیکن جب حال یا استقبال کے معنی میں نہیں بھی ہوتا تو تیسرا زمانہ کیا ہے کہ بھئی وہ ضرور ماضی کے معنی میں بھی ہوگا. ماضی کے معنی میں ہوں گا.
2 में नहीं रहा तो 1 में तो रहेगा लाजमी है. لازمی رہے گا. جی کچھ سمجھ میں آئی بات یہاں پر؟ بالکل آگے جی جی ٹھیک ہو گیا. یہاں پر یہ بات سمجھ میں آگے فعل یا شبہ. تو اب دیکھو کہ بھائی جب فعل ہو یا شبہ فعل ہو، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بھائی اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. فعل میں بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں، شبہ فعل میں بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں. اب ہم نے ذرا تھوڑا سا فرق سمجھنا ہے ان کے درمیان میں فرق. اب ان کے درمیان میں جو فرق ہے وہ کم و بیش 6 وجہ سے فرق ہے. 6. ہاں. پہلا فعل، یہ جو فعل کا صیغہ ہے نا، فعل کا صیغہ مصدر سے ڈائریکٹ بنتا ہے. فیل کا جی حضرت مصدر سے ڈائریکٹ بنتا ہے. برابر ہو گیا. جی. لیکن جو شبہ فعل کا جو صیغہ ہے نا، یعنی یوں اب دیکھو آپ خود یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ فعل کا صیغہ کسی مصدر سے بنتا ہے، ڈائریکٹ بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شبہ فعل کا جو صیغہ ہے وہ فعل سے ڈائریکٹ نہیں بنتا. اچھا فیل سے ڈائریکٹ نہیں بنتا یعنی مصدر سے ڈائریکٹ نہیں بنتا. ہاں ہاں جی لطیف یہ نواز تو صاحب. یہ جی مضارع سے بنتا ہے. فعل تو مضارع مصدر سے بن جاتا ہاں ڈائریکٹ، ماضی ہو شبہ یا فعل نہیں مضارع. بنتا. جی ٹھیک ہو گیا، یہ فرق آ گیا ایک. جی. تو اچھا جی. حضرت وہ شبہ فعل کس سے بنتا؟ وہ دیکھو ابھی اسم فاعل ضاربن جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے. جی جی حضرت. اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنتا. جی 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 اس میں مصدر سے نہیں بن رہا. ہاں ہاں شبہ فعل جو ہے مصدر سے نہیں بن رہا، جبکہ ہاں جو ہے فعل ماضی ہو یا مضارع ہو وہ مصدر سے بن رہا. ہاں حضرت یہ ایک میجر ڈیفرنس ہو جائے گا نا کہ وہ ڈائریکٹ مصدر سے بن رہا ہے اور وہ مصدر سے ڈائریکٹ نہیں بن رہا ہے. ہاں. اگر جی کسی جی نے سوال کیا تو ہم اس کو یہ کاؤنٹر جواب دے سکتے ہیں. بالکل بالکل. جی 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 سفیان صاحب. الحمدللہ حضرت حضرت. یہ علم کے واسطے بولو حضرت اسم فاعل کسے کہتے ہیں اور یہ کس سے مشتق ہوتا ہے؟ یہ میرا اروا میں سے پڑھو. اسم جی جی فاعل وہ اسم ہے جس کے ساتھ فعل بمعنی حدوث قائم ہو اور ہاں یہ فعل مضارع سے مشتق ہوتا ہے. ہاں جی جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب ذرا دیکھیے نا، میں ایک جملہ بولوں تو اب آپ کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، فعل ہے نا، یہ اکیلا جملہ بنتا ہے. اکیلا خود ہونا اکیلا تو یہ جملہ بن جائے گا. تنہا اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے. نہیں 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 نہیں، پورا جملہ بنے گا. اچھا جملہ بول رہے آپ. ٹھیک ہے تو جملے سے اپنا معنی دلالت کرتا. مصعب تو کا جملے ویڈیو کا، کھل گیا. ہاں جملے کا معنی کیا ہے؟ جملہ حضرت 2 جز کے ملنے کو جملہ کہتے ہیں. ہاں 2 جز ملنے کو جملہ کہتے ہیں. مطلب جملے کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو مکمل فائدہ دے. بالکل. جو مکمل فائدہ دے اس کو جملہ کہتے ہیں. یہ حضرت کلام جس سے پورا میننگ سمجھ میں آئے. ہاں ٹھیک ہو جملے گیا. کا دوسرا نام کلام ہے. تو اب ذرا اس کو الٹا کیجئے. کیسے کہ بھائی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اکیلا شبہ فعل جملہ نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ اکیلا جملہ فعل جو ہے اور شبہ فعل جو ہے وہ فائدہ تامہ نہیں دیتا. اچھا جی کچھ دماغ میں باتیں آ رہی ہیں رتینوا صاحب؟ سمجھ میں آ گیا. جو شبہ فعل ہے وہ پورے معنی ہے نا نہیں دیں گا. ہاں تام نہیں ہوگا، جملہ تام نہیں ہوگا. ہاں جملہ تام نہیں ہوگا. تو اس میں لکھ لے سکتے ہیں نا ہم شبہ فعل جملہ تام نہیں ہوتا. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. آگے چلیں. یہ حضرت اچھا تیسرا فرق یہ ہے کہ ظاہر بات ہے یہ آپ نے پڑھا ہے کہ فعل سے جو جملہ شروع ہوتا ہے نا اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں.
جی حضرت. جی اور اب آگے خود کیجیے کہ کہہ دیجیے کہ جو شبہ فعل سے جو جملہ شروع ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ. ہاں جملہ اسمیہ کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی حضرت. یعنی اس میں تھوڑا ذہن کا استعمال ہوتا ہے. حضرت سونے کو کیا بولتے ہیں حضرت عربی میں؟ نوم. 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 نوم نیند عابد کو کہتے النوم. ہیں. نعم. جی ہاں نوم کے دو معنی، ایک نیند، یعنی اگر تم اس سے نوم کا نیند ہوتا ہے. مصدر مراد لو تو یہ معنی سونا ہوگا، اور اگر آپ اسم مراد لیں تو یہ سونا معنی نیند ہوگی. اچھا برابر حضرت. ہاں حضرت وہ دعا ہے نا سونے والے، اللہم اسم کا کیسے اموت نام باسمک اموت و احیا. ہاں ہاں. آگے چلیے اب 3 فرق آگے نا. جی حضرت. چوتھا فرق کہ بھئی اب چوتھا فرق یہ ہے کہ فعل خواہ اکیلا ہو ہمیشہ 3 زمان و ماضی میں سے کسی نہ کسی ایک زمانے کو ظاہر کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ فعل جو ہے، فعل خواہ فعل چاہے اکیلا ہو، خواہ کو چھوڑو، فعل چاہے اکیلا ہو یا کسی کے ساتھ ملا ہوا ہو نا، وہ خود بخود جو ہے کسی نہ کسی زمانے پر دلالت کرتا ہے. اچھا جی حضرت. تو اب ذرا اس کا الٹا کیجئے کہ شبہ فعل شبہ فعل اکیلا ہو مگر پھر اپنے معنی پہ دلالت نہیں کرتا. شبہ فعل اکیلا ہو تو وہ کسی زمانے کو ظاہر نہیں کرتا. اچھا زمانے کو ظاہر نہیں کرتا. اچھا ہاں فعل خواہ وہ اکیلا ہو. فعل چاہے اکیلا ہو وہ ہمیشہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کو ظاہر کرے گا. تو جی حضرت اب بالکل صحیح اس کا الٹ کیا بن جائے گا کہ شبہ فعل ادھر نہیں اکیلا کرتا. کسی زمانے کو ظاہر نہیں کرتا، 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کو ظاہر نہیں کرتا. ظاہر کرتا ہے مگر شبہ فعل نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. جی حضرت. اچھا جی اب 5 فرق ہے، بس صرف 5واں فرق یہ ہے کہ فعل میں جو کیا کہتے ہیں اس کو، بس 5واں فرق نہیں بن رہا، بس صحیح ہے ٹھیک ہے، یا آپ لکھ لیں بن جائے گا، وہ بنا دیتے ہیں خود کہ بھئی فعل میں جو ہوتا ہے نا، فعل کا جو فاعل ہوتا ہے نا وہ کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیریں ہوتی ہیں. فعل کا جو فاعل ہے وہ کبھی کیا ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے، بارز ہوتا ہے. ہاں نہیں ضمیر ہوتا ہے، ضمیر ضمیر ہوتا ہے. سوری ضمیر ہوتا ہے. ضمیر جی مستتر ہوتی ہے، ضمیر مستتر ہوتی ہے ہاں یا مستتر بارز ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے. چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہاں فعل کا فاعل ہاں مستتر ہوتا ہے. فعل کا فاعل کبھی مستتر ہوتا ہے، کبھی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے نا کیا ہے کہ ضمیر بارز ہوتی ہے، اور کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے. کبھی مگر اس میں یہ فعل کا فاعل کبھی مستتر اور کبھی بارز ہوتی ہے ضمیر اس کی. ہاں کبھی ہاں اس میں ظاہر ہوتا ہے. جی جی. تو اب جو شبہ فعل ہے نا، شبہ جی فعل کا ہمیشہ جو فاعل ہوتا ہے نا وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے. بالکل. فاعل فاعلان فاعلون، ہاں تو اس میں جی فاعلون کو واو ہاں ضمیر نہیں بول سکتے، کیوں بولتے ہو؟ اب اس میں حالت نصبی و جری میں فاعلین ہو جاتی.
हाँ ये मैं इल्मु सीगा में से पढ़ा था हजरत। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। जी लतीफ़ नवाज साहब कुछ बातें समझ में आई? जी मुल साहब, फेल का जो फाइल है वो इसमें जाहिर और कभी ज़मीर की सूरत में होता है। हाँ लेकिन शिबे फेल शिबे का फेल में फाइल क्या होता है? हमेशा मुस्ततर होता है। ठीक हो गया। अच्छा आपने हर्फ जारा की तारीफ पढ़ी है आपने? हुरूफ जारा किसको कहते हैं? जी, ये हुरूफ इस्म अपने बाद वाले इस्म को जर देते हैं। नहीं ये तो अमल है, जी, ये तो अमल है। इसमें जारा की तारीफ हाँ इस्म को जर देते हैं ये। नहीं वो तो अमल है ना। जी 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 जी। जी हसन रजा भाई सुन रहे हैं हसन रजा भाई? हजरत मैं भी वही जर देने वाला है, मैं भी जानता तो हूँ, लेकिन नहीं। वो हुरूफ अस्मा में अमल किसी इस्म करते पर हैं। दाखिल हो उसे जड़ देते हैं, उन्हें हुर्फ जारा कहते हैं। नहीं तो वही बात असल लतीफ में भाई हुरूफ जारा की तारीफ सुनिए जरा। हुरूफ जारा, जार का माना होता है खींचने वाला। ओके, जार का माना क्या होता है? खींचने वाला। खींचने वाला। तो अब हुरूफ जारा को हुरूफ जारा इसलिए कहते हैं कि ये फेल, अगर इनसे पहले फेल हो हाँ या शिबे फेल का जो माना है ना वो अपने मदखूल तक खींच कर लाते हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह। जी हजरत समझ में आया? जी 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 जी। ज़हब देखो तो ना। इलल मदरसती, हाँ खींच के ज़हब तो उसको फाइल को खींच के लेके जा रहा मदरसे की तरफ। हाँ वो ज़हाब को यानी हुदूस को, जी, उस हुदूस माना को। को खींच कर उधर तक पहुंचा रहा है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? हम इनको मजरूर कहते हैं, जारा कहते हैं, उर्फे जारा कहते हैं। खींचने वाला। हसन भाई माइक बंद कर, आवाज आ रही। जी अब जरा एक और बात है, मेरे ध्यान से ना निकल जाए, अल्लाह करे। एक मिनट जरा। आमीन। हाँ दूसरी बात यह है कि भाई चूंकि हमने ये पढ़ा कि ये फेल या शिबे फेल का माना अपने मदखूल तक पहुंचाते हैं खींच कर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी हुरूफ जारा होगा वहां पर फेल या शिबे फेल का माना पाया जाना जरूरी होगा। ओके, और वहां पर फेल या शिबे फेल जरूर पाया जाएगा। मतलब ये पॉइंट किस में जाएगा? कि मतलब क्या मतलब? ये जो है ना, ये पॉइंट मुश्तरका है, फेल या शिबे फेल दोनों का, जी 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 जी। दोनों का मुश्तरका है। साहब हम लोग खैर मेरी बात बोल रहा हूँ मैं 4 और 5 लिखा, मैं बकिया 3 जो है ना खाली सुनते ही रहा, मैं लिखा वो नहीं। मुश्तरका है, वो मुश्तरका है वो। नहीं मैं लिखा ही नहीं, मैं तो सिर्फ अब खाली। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ठीक है हाँ जी। रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना? तो अब आप एक कायदा लिख लें, अपने जहन में बिठा लें कि चूंकि हम आपने शिबा फेल और फेल की आपने तारीफ पढ़ी कि भाई वो फेल या सॉरी हुरूफ जारा की आपने तारीफ पढ़ी कि वो फेल या शिबे फेल का माना अपने मदखूल तक खींच कर ले जाते हैं, पहुंचाते हैं वहां पर। तो इसका ये मतलब हुआ कि जहां पर भी हुरूफ जारा पाए जाएंगे तो वहां पर फेल या शिबे फेल का पाया जाना जरूरी होगा। अगर कोई फेल या शिबे फेल बज़ाहिर हमें देखने में ना आए तो उसके लिए मुकद्दर निकालना जरूरी है। जी 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 वो साहब। उसकी मिसाल है जैसे देखो अल माल ले ज़ैदिन, कि फला माल जैद का है। जी जैद के अब लिए है, जैद का है। हाँ तो अब ये अभी इबारत यूं बनेगी अल माल साबितुन ले ज़ैदिन। ओके, अच्छा, जैद के लिए साबित है। साबितुन इसमें पोशीदा है। हाँ देखो ना, बज़ाहिर तो इसमें फेल या शिबे फेल नजर नहीं आ रहा ना,
جی حضرت. جی ہمارے اقرا بہن جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. میری بہن سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے سمجھ، لکھ بھی رہی ہوں. اچھا صحیح لکھا ہے یا کچھ رہ گیا ہے؟ کچھ پوائنٹ لکھ لیے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں، وہ ریکارڈنگ میں سن لوں گی. ہاں ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا. سر آج کی ریکارڈنگ کا نمبر کیا ہوگا یہ؟ آج کی ریکارڈنگ کا نمبر ہوگا، میرا خیال ہے کہ کل کے ریکارڈنگ کا نمبر کیا تھا؟ 161 تھا. 161 تھا تو اس کا 162 ہوگا. ٹھیک 162 ہوگا اس کا نمبر. جی تو سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر آ رہی ہے. جی سفیان صاحب بولیے. حسن رضا صاحب. سفیان کو آواز آ جی رہی ہے؟ حضرت وہ تھوڑا، جی حضرت ہاں وہ تھوڑا بیک گراؤنڈ میں آواز ہو رہا ہے اس لیے میں نہیں بول ہاں رہا ٹھیک ہوں. ہو گیا ٹھیک ہو گیا. بتا رہی بس وہ ہینڈ ریس کیجئے گا، ہے. آپ ہینڈ ریس کر دیا کریں، مجھے پتہ چل جائے گا نا. جی نہیں اسکریننگ ہاتھ میں نہیں ہے میرے فون، یہ بستہ اٹھا لے کے چل رہا ہوں. اچھا 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 اچھا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے. مزید فعل یا شبہ فعل کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں کہ اس کے جو میجر پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ جو میرے ذہن میں تھے. مزید ماشاء اور آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو وہ آپ بتا دیجئے. حضرت آپ ہمارے سے توقع کر رہی؟ نہیں، آپ کے ذہن میں کوئی اس قسم کا سوال ہے کہ جو آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہاں وہ نہیں، شروع کے میرے بھی 4-5 پوائنٹ نہیں لکھ سکا میں، وہ لکھ لیتا ہوں. اور میں بھی نہیں لکھا حضرت، آئی تھنک کسی نے بھی نہیں لکھا، یہ بات میں تو سچ ہے. دو لکھا میں خالی. ہیں جی 2 مہینے بھی لکھا، 2 مہینے بھی لکھا ہے. 3 سے لکھا میں، 3 4 5 6 لکھا، شروع کے 2 نے لکھا خالی. اب وہ ریکارڈنگ سن کے جو ہے نا لکھنا، مگر بہت مشکل ہوتی. ریکارڈنگ پاس کر کے جو ہے نا لکھے تک پھر آگے بڑھ جاتی.